अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपको ईमान वाली ज़िंदगी दे और सेहत और आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे। आज हम सूरत आल इमरान की आयत नंबर 90 से शुरू करेंगे। ये जो आयत नंबर 90 है ये पिछली आयतों का मुतलका है। पिछली जो हमने 81 से 89 तक आयतें पढ़ी थी, ये आयतें भी उन्हीं के मुतल्लिक़ हैं और इंशाअल्लाह ये आयतें जो है हमारी इस्लाह के लिए हैं। इससे इंसान की अगर वो गौर से पढ़ता है, सुनता है, अमल करता है तो ये हमारी यानी सच्चे दिल से अगर हम तौबा कर लेते हैं तो ये हमारी इस्लाह करती हैं ये वाली आयतें। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें सही सही पढ़ने, इसको समझने, इस पर अमल करने वाला बना दे। ऐ अल्लाह पाक, ये जो तू हमें इल्म दे रहा है और हम आगे तकसीम कर रहे हैं, मुझ समेत ये जो सुनने वाले हैं या अल्लाह इनको बाअमल बना दे, हम अमल वाले हों। तो चलें शुरू करते हैं। आज आयत नंबर सूरत आल इमरान है, आयत नंबर 90, 91। इन्नल्लाज़ीना कफ़रू बाद ईमानहुम, यानी बेशक मसलन बेशक जिन लोगों ने ईमान लाने के बाद कुफ़र किया, जैसे कि वो पिछली आयत थी आयत नंबर 87, 86 और 88 में कि बेशक जिन लोगों ने ईमान लाने के बाद कुफ़र किया और फिर कुफ़र में ज़्यादती ही करते चले गए हैं, ऐसे लोगों की तौबा नहीं कबूल होगी हरगिज़ भी। ये लोग गुमराह हैं और गुमराही में इंतहा को पहुँच जाते हैं। वाउलाइका हुमुल दालून, यानी ये इंतहा, यानी ये जो लफ्ज़ है ना, ये इंतहा को पहुँचे हैं। बेशक जिन लोगों ने कुफ़र किया इसी हालत में मर गए और वो काफ़र ही थे। इन्नल्लाज़ीना काफ़रू व मातू वहुम कुफ़ारू, यानी ये जो लोग हैं बेशक जिन लोगों ने कुफ़र किया, इन्नल्लाज़ीना काफ़रू, बेशक जिन्होंने कुफ़र किया इसी हालत में वो फिर मर गए, यानी वो काफ़र ही थे। तो अगर इनमें से कोई शख्स अपने फ़िदिये में ज़मीन भर सोना भी दे तो हरगिज़ कबूल नहीं होगा। ऐसे लोगों के लिए क्या है? दर्दनाक अज़ाब, और कोई भी मददगार नहीं है इनका। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो शख्स ईमान लाने के बाद कुफ़र करे और कुफ़र करने के बाद फिर तौबा करे और अपनी इस्लाह करे तो अल्लाह ताला तो इसकी तौबा कबूल कर लेते हैं और इसको माफ़ भी कर देते हैं। इन आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्नल्लाज़ीना काफ़रू बाद ईमानहुम, यानी कि जो लोग जिन्होंने कुफ़र किया ईमान लाने के बाद और फिर वो कुफ़र ही में मर गए और मसलसल कुफ़र और ज़्यादती का शिकार रहे, मसलसल कुफ़र और मसलन कुफ़र में ही रहे और अल्लाह ताला हरगिज़ उनकी तौबा कबूल नहीं करेगा। हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? ये आयत सुनकर, इसका तर्जुमा सुनकर किस चीज़ की ज़रूरत महसूस हो रही है आपको और मुझे? किस चीज़ की ज़रूरत है? तौबा करना। यानी अगर हमसे कोई गुनाह हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? फ़ौरन तौबा कर लेनी चाहिए उसी वक्त ही। फिर गुनाह हो गया फिर तौबा कर ले, फिर हो गया फिर तौबा कर ले, यानी फ़ौरन तौबा कर ले। मुझे तो मसलन मैंने जो मेरा इल्म है वो ये कहता है कि मुझे इस आयत से ये मालूम हुआ है कि अगर कोई गुनाह हो जाता है तो फ़ौरन तौबा कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सारी उम्र ही बंदा उसी कुफ़र में यानी कि गुजारे, उसी गुनाह में रहे और मौत का वक्त आ जाए तो ऐसी हालत में जो अल्लाह फिर तौबा भी, जब मसलन हमारी मौत का वक्त करीब हो तो ऐसे में तो तौबा नहीं कबूल होगी कि सारी ज़िंदगी हम कुफ़र पर ही रहे, सारी ज़िंदगी गुनाह ही करते रहे। अल्लाह कहते हैं जब भी गुनाह हो गया माफ़ी मांग, फिर गुनाह हो गया फिर मांग, फिर गुनाह हो गया फिर मांग, यानी माफ़ी मांगता चला जाए। तो अल्लाह ताला क्या करते हैं? फिर अल्लाह ताला कहते हैं मैं तो गफूर रहीम हूँ, मैं इसे माफ़ भी करूँगा, इसकी तौबा भी कबूल करूँगा और इसे माफ़ भी करूँगा। वो दो काम कर रहा है। यानी हमारा अगर हम सच्चे दिल से तौबा कर रहे हैं, मैंने जैसे आपको अभी कहा ना कि अगर मुझसे कोई गुनाह हो जाता है तो मुझे फ़ौरन माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर गुनाह हो गया फिर मांगे, फिर गुनाह हो गया फिर। इंसान है ना, इंसान है, गलती का पुतला है ना, कोई फ़रिश्ता थोड़ा ना है कि गलती नहीं करेगा। इंसान है, गलती हो जाती है, मुझसे आपसे सबसे गलती हो, लेकिन क्या करना चाहिए इस बारे में मैं आपको एक टिप देती हूँ। ज़रा जब
کوئی بھی یہ میرا سن رہا ہے، کوئی میرا بھائی ہے، بہن ہے، کوئی بھی سن رہا ہے، تو اگر اسے کوئی گناہ ہو گیا تو وہ اسی وقت معافی مانگے، پھر گناہ ہو گیا پھر معافی مانگے، مرنے سے پہلے پہلے انسان توبہ کر جائے اور معافی مانگے، تو انشاءاللہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اسے معاف بھی کروں گا، اور کیا کروں گا، یعنی اس کی توبہ بھی قبول کروں گا اور اسے معاف بھی کروں گا۔ یہ اس کا وعدہ ہے کہ جو بندہ مجھ سے معافی مانگ لیتا ہے، یعنی اس سے گناہ کچھ سر زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ معافی مانگ لیتا ہے مجھ سے، تو وہ معاف بھی کرتا ہے اور اس کی توبہ بھی قبول کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ہمیں فوراً معافی مانگ لینی چاہیے، فوراً، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہی کا کرم ہو تو ہم توبہ کر سکتے ہیں، ورنہ ساری عمر کفر میں یقین کرے دکھ کی آپ کو ایک بات بتانے لگی ہوں جو میں اکثر پیشتر اپنے ارد گرد ماحول میں نوٹ کرتی رہتی ہوں، یہ میرے نوٹس میں ہوتی ہیں، آپ بھی کبھی نوٹ کیجئے گا، دیکھیے گا، کبھی جمعے کا دن ہو، آپ اپنی چھت پر جائیے گا، اگر آپ کے ارد گرد گھروں میں کہیں کسی نے کبوتر رکھے ہوں گے نا، میں یقین کرے کہ مثلاً ہم لوگ ایسے رہتے ہیں، مثلاً ایک گاؤں ہے ہمارا جہاں ہم لوگ رہتے ہیں، تو ہمارے آس پاس کافی لوگوں نے رکھا ہے ایسے کوئی سلسلہ کبوتروں کا، تو میں اکثر پیشتر جب میں کبھی چھت پر چڑھوں تو میں دیکھتی ہوں کہ جمعے کا خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، جمعے کا خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، اور جو مرد حضرات ہیں وہ جناب کبوتروں کے ساتھ چمڑے ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، ہمارے یعنی کہ ایک سجدہ نہیں تھا کیا شیطان نے، تو دیکھ لیں اس کا کیا، تو ہمارے کئی سجدے رہ جاتے ہیں، رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں، ہمارے کئی سجدے، ہم کئی سجدے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو کن میں شمار کریں، کن میں شمار کرنا چاہیے ہمیں؟ مثلا میں یہ سوچتی ہوں کہ انسان کیا سوچ کر سجدہ نہیں کرتا، کیا وہ سوچتا نہیں ہے؟ دیکھیں یہ جو آج کل سیلاب آ رہے ہیں، پھر یہ کرونا آ گیا تھا، اس سے پہلے ڈینگی آ گیا تھا، پھر یہ کرونا آ گیا تھا، اور اب یہ سیلاب میں کتنی جانیں بہہ گئیں، کیا کچھ نہیں ہوا، یہ کیا ہے؟ یہ عذاب نہیں تو کیا ہے؟ ہمارے لیے نصیحت نہیں تو کیا ہے؟ ہمارے لیے اس میں عمل ہونا چاہیے، عمل ہمیں سیکھنا چاہیے کہ وہ جو لوگ جب یہ کرونا آ گیا یا ڈینگی آ گیا ہے تو اس میں کیا کچھ نہیں ہوا، یہ سیلاب ساری آدھی دنیا بہا کے لے گیا ہے، بڑے دکھ کی بات کے ساتھ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ ہمارے کبھی کہیں سیلاب آ رہا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے، کبھی سمندر کسی پر چڑھے ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے، تو یہ عذاب نہیں تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، مجھ سمیت آپ بھی دعا کریں، جو یہ میری باتیں سن رہا ہے اسی وقت اللہ سے دعا کریں، یا اللہ جو ہم سے گناہ ہو گئے ہیں تو ان سے درگزر فرما اور ہمیں نیکی کی طرف چلا۔ ابھی بھی کسی سے ناراض ہیں، کسی بہن بھائی سے ناراض ہیں، یا کسی بہن بھائی کوئی آپ سے نہیں بولتا، خدا رہا اسے اپنے دل سے معاف کر دیں، ان کے گھر جائیں، اپنا رستہ صاف کریں، اپنا رستہ کلیئر کریں۔ دوبارہ وہیں پر آتے ہیں کہ یہ میرے لیے تو یہ بڑی اصلاح ہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو اس سے گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کر لے، میں تیری توبہ بھی قبول کروں گا اور تمہیں معاف بھی کروں گا، دو انعام اللہ کا نے، توبہ قبول بھی کر رہا ہے اور پھر مثلا معاف بھی کر رہا ہے وہ ہمیں، اور ہماری توبہ بھی قبول کر رہا ہے، کتنا بڑا ہمارے لیے یہ، اور اس سے بڑھ کر کیا انعام ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، ہماری توبہ قبول ہو جائے اور ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر یعنی اپنی زندگی میں اصلاح کا موقع ہمیں دیتا ہے نا، اللہ کہتا ہے توبہ کر لے نا، تو اپنی اصلاح کر لے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، توبہ بھی قبول کروں گا۔ اس کے آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، جو لوگ زندگی بھر کفر کرتے ہیں پھر اسی حالت میں مر جاتے ہیں، تو اگر ان میں سے کوئی شخص اپنا چھٹکارا کیے بغیر، مثلا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت والے دن جب اس کے گناہ اس کے سامنے رکھے جائیں گے تو زمین بھر سونا، اپنی اولاد، اپنی بیوی، بہن بھائی، سب کچھ، یعنی کہ سب کچھ دے کے بھی وہ کہے گا کہ میری جان چھوٹ جائے تو اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ زمین پر سونا کسی کے پاس ہونا ہے؟ نہیں نہ ہونا، تو اللہ کہتا ہے اگر زمین پر سونا بھی وہ دے تو پھر کہ میری جان چھوٹ جائے تو اس کا چھٹکارا نہیں ہونا، نہ ہی اس کا چھٹکارا ہونا، نہ ہی اس کے قبول ہونا ہے، اسے عذاب سے نجات نہیں ملنی۔ اولئک لہم عذاب علیم، میں یہ جب عذاب علیم یہ ایسی آیات پڑھتی ہوں نا، عذاب عظیم،
عذاب علیم، تو یقین کریں ایسے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس قسم کے جو تمام لوگ جنہیں دردناک عذاب ہونا ہے، اس عذاب سے ان کو نجات دینے کے سلسلے میں کوئی ان کا مددگار ہونا ہی نہیں ہے اللہ کے سوا ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جو لوگ کافر ہیں، اگر ان کے پاس زمین کی تمام دولت اور اتنی ہی دولت اور وہ چاہیں کہ اس کے ذریعے وہ قیامت کے دن عذاب سے چھٹکارا حاصل کر لیں، تو بالکل نہ ان کی دولت قبول ہوگی، نہ ان کا سونا قبول کیا جائے گا، بلکہ ان کو دردناک عذاب ہوگا، اور وہ دوزخ سے نکلنا بھی چاہیں گے تو وہ نہیں نکل سکیں گے، بلکہ انہیں ساری زندگی ہی عذاب ہی ہوتا رہے گا۔ نہ ہی اللہ تعالیٰ ان سے کوئی چیز قبول بھی نہیں کریں گے، مثلا کافروں سے نہ ان سے کوئی چیز قبول کریں گے، اور دردناک عذاب بھی دیں گے۔ اور جو بندہ توبہ کر لیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس نے توبہ کر لی اس کے لیے دو انعام ہے، ایک تو اس کی توبہ قبول ہو گئی اور ایک اس کو اللہ نے معاف کر دیا۔ اور جو کفر ہے، اور جس نے کفر کیا اور ساری عمر کفر پر ہی گزاری، تو اللہ کہتا ہے زمین سونے پر بھی دے گا۔ سورۃ مائدہ میں انشاءاللہ ہم آگے چل کر پڑھیں گے، اور بھی اس کے متعلق ہیں کہ سورۃ مائدہ میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، آیت نمبر 36-37 ہے میرا خیال ہے، اگر مجھے کہیں غلطی نہیں لگ رہی، آیت نمبر 36-37 ہے سورۃ مائدہ کی۔ اللہ اس میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ کافر ہیں انہیں تمام دولت اور اتنی ہی دولت اور وہ چاہیں کہ اس کے مثلا اگر وہ دیکھے وہ قیامت کا جو دن عذاب ہونا ہے وہ چھٹکارا حاصل کریں گے، تو ایسا نہیں ہوگا، نہ اللہ ان کی دولت قبول کرے گا اور انہیں یعنی کہ دوزخ میں ڈالے گا، اور وہ وہیں رہیں گے، نکل بھی نہیں سکیں گے۔ صحیح مسلم ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے کم عذاب والے دوزخی سے فرمائے گا کہ اگر تیرے پاس دنیا یعنی کہ تیرے پاس اس کے پاس دنیا ہوتی تو کیا اسے فدیے میں دے گا؟ اور وہ دوزخی کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھ سے جب تو جسم میں انسانی میں تھا تو اس سے زیادہ آسان بات کا مطالبہ کیا کرتا تھا کہ شرک نہ کرنا، اور اگر تم نے شرک نہیں کیا ہوتا تو تجھے آج دوزخ میں داخل نہیں کروں گا، لیکن تو نہیں مانا اور شرک کرتا رہا۔ ایک اور ہی حدیث اس کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس پر تھوڑی سی اور بات کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کافر سے کہا جائے گا کہ اگر تیرے پاس زمین پر سونا ہو تو کیا تو اسے فدیے میں دے کر عذاب سے چھٹکارا حاصل کر لے گا؟ کافر جواب دے گا ہاں۔ پھر اس سے کہا جائے گا تجھ سے تو مثلا دنیا میں اس سے زیادہ آسان بات کا مطالبہ کیا گیا تھا تو تو نے اسے پورا نہیں کیا۔ یہ ان دونوں حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان دونوں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد کفر نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کفر ہو گیا تو اسی پر مثلا اگر کوئی ایسا ہو جاتا ہے کام تو اس پر اصرار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فوراً توبہ کر لینی چاہیے، اور توبہ کے لیے موت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوگی، جب گناہ ہو جائے تب بھی معافی مانگ لیں، جب گناہ ہو جائے تب بھی اللہ سے معافی مانگ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی آپ نے دو حدیث میں نے آپ کو اس لیے بیان کی ہیں کہ جب کوئی قرآن کی باتیں کر رہے ہوں اور ساتھ میں حدیث کا حوالہ دیا جائے تو وہ بات پکی ہو جاتی ہے۔ تو پوری کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہماری پوری کوشش ہے کہ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، وہ توبہ بھی قبول کرے گا اور ہمیں معاف بھی کرے گا۔ اور جو کفر کرتے ہیں اور اسی پر ڈٹے رہتے ہیں تو پھر اللہ کہتا ہے جیسے یہ حدیث سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ وہ سونا بھی دے گا تو اس کا قبول نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے تمہیں دنیا میں کہا نہیں تھا کہ شرک نہ کرنا، تو تم نے شرک کیا تو اب عذاب بھگتو۔ اگر اللہ نے ہمیں کہا ہے، میں نے جیسے میں متعدد اپنی جو میری ویڈیو میں نے اس میں کہا ہے کہ قرآن پاک ایک واحد ایسی بک ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس میں احکامات ہمارے لیے دیے ہیں انہیں مانیں، اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان پر منع ہو جائیں، تو بس یہی ہماری زندگی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اسے فوری طور معافی مانگ لیں۔ وَمَا إِلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا لِأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔ اب نماز کا ٹائم ہو گیا تو ہم آج کا یہی سبق ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ثابت قدم رکھنا، اپنے احکامات کی پیروی کرنے والا بنا دے، اپنا فرما بردار بنا دے، اپنا مسلم بنا دے، آمین ثم آمین۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا لِأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔